बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीटीआई की 35 खाली सीटों पर इलेक्शन लड़ने के बारे में पार्टी किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकी है और इसके साथ ही अगले महीने यानी फरवरी में इमरान खान ने सड़कों पर आने का फैसला किया है। इन दोनों की हकीकत क्या है और नतीजा क्या निकलेगा और पीटीआई इतनी परेशान क्यों है, अपनी मकबूलियत में इजाफे के दावों के बावजूद उसे अंदर से हकीकत का जो एहसास है उसकी बुनियादें क्या है, इस पर बात होगी। और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के अंदर इंतशार और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बगावत की ख़बरों का इम्प्रेशन क्यों दिया जा रहा है, इसकी क्या वजह है। और फिर ये है कि काफ लीग एक तरफ, काफ लीग से मुराद परवेज़ इलाही का ग्रुप एक तरफ इमरान खान से सौदेबाजी करने की कोशिश में मसरूफ़ है जो कि अभी तक नहीं हो रही, और साथ ही हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर उसने इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों का सिलसिला भी बढ़ा दिया है। उसका नतीजा क्या निकल सकता है ये भी देखने की बात है। और सबसे अहम बात यह है कि मुक़्तदरा ने पाकिस्तान के बढ़ते हुए अदम इस्तेहकाम, जिसका 90% ताल्लुक मईशत से है, निमटने के लिए एक फ़ैसले पर पहुंच गई है। कुछ इस तरह की इतलात है और वो अब क्या होने वाला है मुल्क के सियासी पेश मंज़र में, तो उसका एक हल्का सा क्या सराई पर मबनी खाका भी हमने तैयार किया है। नाज़रीन, सरफ़हरिस्त ये है कि कौमी असम्बली की 35 सीटों पर परवेज़ अशरफ ने, कौमी असम्बली के स्पीकर ने, पीटीआई के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए, जिसके बाद ये ऐलान किया गया कि पीटीआई की तरफ से इन तमाम सीटों पर इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन इस दौरान ज़ाहिर है पीटीआई की भी अपना एक नेटवर्क है इतलात का, तो उन्हें जो इतलात मिली वो हौसला शिकन थी और ज़ाहिर है उसकी तफसील का हमें इल्म नहीं है। लेकिन पीटीआई के अंदर के ज़राए ने सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू की है उसकी रोशनी में हम ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि वो रिपोर्टें जो है इतनी हौसला अफजा नहीं है। चुनांचे ज़मान पार्क में पीटीआई का जो इजलास हुआ उसमें पार्टी की अक्सरियत ने मुखालफत की, इस बात की कि ये ज़िमनी इंतखाबात इमरान खान लड़े। इसके बजाय ये राय गालिब रही, अगरचे फ़ैसला कोई नहीं हुआ, कि बजाय इन सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान मुकाबले पर उतरे, अदालत से रुजू किया जाए कि वो इन इस्तीफ़ों की मंजूरी को मुअत्तल करे या कलअदम करे। ज़ाहिर है ये मुमकिन नहीं है क्योंकि स्पीकर के फ़ैसलों को ऐसा आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है जिसकी अदालत तशरीह नहीं कर सकती। बिंदियाल साहब ने अगरचे माजी में ऐसे फ़ैसले किए जिसको लोगों ने ये ताबीर किया कि इन्होंने आइन को असर नौ लिखा है, यानी री राइट किया है, जिसका अदालत को इख्तियार नहीं है। लेकिन ये स्पीकर वाला मसला ऐसा है कि जिसमें अदालत का हुक्म अगर आ भी जाएगा तो वो फ़ौरन ही मुतनाज़ हो जाएगा और कबूल नहीं किया जाएगा। और ज़ाहिर यहाँ मामला पीपल्स पार्टी का भी है। मुस्लिम लीग नून माजी में सरेंडर का एक उसका तसर बना है, लेकिन पीपल्स पार्टी उस तरह का सरेंडर शायद ना करे, तो ये एक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ अहम मसला ये है कि पीटीआई को अंदाज़ा हो गया है कि 35 सीटों पर इमरान खान अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो बहुत सारी सीटों पर हार का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। ये पीटीआई के अंदर की जो रिपोर्टें हैं जो उन्होंने अपने ज़राए से इकट्ठी की हैं हल्कावार, और ज़ाहिर है इसका एक लॉजिक है, वो नज़र आता है, इसमें कोई गैर फितरी बात नहीं। पीटीआई का वो जुनून जो था, जो इब्तदाई महीनों में था, वो काफ़ी ठंडा पड़ गया, जिसके मुज़ाहरे हमने कई हवालों से देखे हैं। और इसमें एक अहम बात यह है कि तब से लेकर अब तक पुलों के नीचे से वो जो मुहावरा है ना कि बहुत सारा पानी गुजर चुका है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बहुत सारे यू टर्न और बहुत सारी ऑडियो लीक्स पुलों के नीचे से गुजर गई हैं, जिसके बाद से इमरान खान की मकबूलियत में इतनी बड़ी कमी आई है कि जिसका अंदाज़ा न सिर्फ ये कि पीटीआई को नहीं था बल्कि पीटीआई के मुखालफों को भी नहीं था। उसका एक सबूत हमने कराची के ज़िमनी इलेक्शन में देख लिया कि पीटीआई के जो गढ़ इलाके हैं वहाँ से भी पीटीआई हारी है। और नाज़रीन, मैं ये बात इसरार से करता हूँ कि पीटीआई के गढ़ इलाकों में कराची की तमाम एलीट सोसाइटियाँ और मुनशियात के बिज़नेस से फैले हुए दसियों हज़ार अफराद और उनके अहल खाना ये पीटीआई का बेस कैंप थे। और इसके अलावा अगर कुछ मिडिल क्लास के लोग पीटीआई का हामी थे तो वो अब हामी नहीं रहे कराची में, वरना कराची में पीटीआई 50-60 बल्दियाती सीटें जीतने की पोजीशन में थी, लेकिन वो सिर्फ 40 जीत सकी, बल्कि उनमें से भी एक का नतीजा रिवर्स हो गया। वो सीट जमात इस्लामी को मिल गई और वो पीटीआई की सीटें 39 रह गई।
جو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے کافی اہم دھچکا ہے۔ تو چنانچہ یہ 35 سیٹوں کا مسئلہ جو ہے، ان پر ضمنی الیکشن لڑنے کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ فروری کی کسی تاریخ سے دوبارہ سڑکوں پر ایجیٹیشن کا آغاز کرے گی۔ تو کیا یہ تحریک کامیاب ہوگی؟ ملک کے معاشی حالات اتنے خراب ہیں اور لوگ اتنے تنگ ہیں کہ کوئی بھی پارٹی اگر انہیں سڑکوں پر لائے تو وہ آ سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے، بلکہ میری پریڈکشن ہے کہ پی ٹی آئی لوگوں کو سڑکوں پر نہیں لا سکتی، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے لاشعور میں یہ بات اچھی طرح اب جم گئی ہے کہ موجودہ معاشی بحران کا سارا سہرا ہے وہ عمران خان کے سر جاتا ہے۔ موجودہ حکمرانوں نے اس کو حل کرنے میں ناکامی دکھائی ہے، لیکن یہ ہے کہ موجودہ حکمران اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ اگرچہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو فیصلہ سازی کی اہلیت نہ ہونے کا مسئلہ ہے، وہ بھی معاملات کو بگاڑ رہا ہے۔ شہباز شریف نہ تو معاشی حوالے سے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ ہی سیاسی حوالے سے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ پہلا تجربہ ہے حکومت کا۔ ماضی میں وہ نواز شریف کے سائے میں صوبائی حکومت چلاتے رہے اور کامیاب رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں صوبائی حکومت چلانے کا تجربہ جتنا کامیاب شہباز شریف کا رہا ہے، کسی اور وزیر اعلیٰ کا نہیں رہا ہے پوری ہسٹری میں۔ لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ اس کے پیچھے اصل میں نواز شریف کی قیادت تھی۔ اب نواز شریف کی قیادت عملاً چونکہ موجود نہیں ہے، شہباز شریف کو فیصلہ کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ تو یہ سڑکوں پر کامیابی کا کوئی امکان مجھے نظر نہیں آتا۔ اور ناظرین، یہاں ایک دلچسپ موازنہ آپ دیکھیے کہ عوامی تحریک جو ہے وہ اتنا وقت نہیں لگاتی کوئی نتیجہ پیدا کرنے میں جتنا عمران خان کی تحریک نے لگایا۔ 10 مہینے ہو گئے عمران خان کو اپنا ایجیٹیشن کرتے ہوئے۔ اس میں انہوں نے ہر قسم کے غیر سیاسی اور غیر اخلاقی ہتھ کنڈے بھی اختیار کیے، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ اگر آپ ماضی کو پڑھیں، 1977 میں بھٹو صاحب کے خلاف ایک تحریک چلی تھی دھاندلی کے خلاف، دھاندلی کے الزام میں کہ بھٹو صاحب نے دھاندلی کرائی ہے انتخابات میں، اور مہنگائی بھی تھی، اور عوام کا ایک بڑا طبقہ جس کو ہم سادہ اکثریت بھی کہہ سکتے ہیں، بھٹو صاحب کے خلاف تھا۔ تو یہ تحریک 9 مارچ کو شروع ہوئی، 9 مارچ 77 کو، اور 2 مہینے کے اندر اندر بھٹو حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، یعنی اپریل اور مئی میں بھٹو صاحب نے سرنڈر کر دیا اور مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور یہ مذاکرات کا سلسلہ 2 مہینے تک چلتا رہا، جس میں زیادہ قصوروار بھٹو صاحب تھے، کیونکہ وہ معاملات کو ڈیلے کرنا چاہتے تھے اور تمام مطالبات پر سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تمام مطالبات یہ تھے کہ تمام قومی اور صوبائی اسمبلی کے تمام حلقوں میں دوبارہ الیکشن کرائے جائیں۔ بھٹو صاحب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا موقف تھا کہ کچھ جو جہاں جہاں دھاندلی کی شکایات ہیں وہاں پر ہم دوبارہ انتخابات کر دیتے ہیں، یعنی سلیکٹڈ حلقوں میں۔ تو اس بات پر ڈیڈ لاک ہوا، اور اس ڈیڈ لاک کا نتیجہ یہ ہوا کہ جولائی کی ابتدائی تاریخوں میں، یعنی 5 جولائی کو مارشل لا لگا دیا گیا۔ اگر مارشل لا نہ لگاتے تو شاید 1 مہینے اور یہ سلسلہ چلتا اور کوئی نہ کوئی کمپرومائز ہو جاتا۔ یعنی تحریک چلنے کے 4تھے مہینے کے بعد حکومت ختم ہو گئی۔ اگر مارشل لا نہ لگتا تو 4تھے یا 5ویں مہینے میں مذاکرات کے ذریعے تصفیہ ہو جانا تھا، اور ملک اس نے بحران کا شکار نہ ہوتا جتنے بحران کا شکار پھر ضیاء الحق کے مارشل لا نے کر دیا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ 3 مہینوں میں وہ تحریک 2 مہینوں میں یا 3 مہینوں میں کامیابی کے مرحلے پر پہنچ گئی تھی، جو بعد میں سبوتاژ کر دی گئی۔ جبکہ عمران خان کو اپنی حالیہ تحریک چلاتے ہوئے 10 مہینے ہو گئے، نہ وہ ایک بھی دن سڑکوں پر عوام کو نکال سکے، نہ ہی وہ کوئی اور دباؤ ڈال سکے حکومت پر جس سے حکومت سرنڈر کرے یا ادارے مداخلت پر مجبور ہو جائے۔ ایسی کوئی پوزیشن ان 10 مہینوں میں عمران خان پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ بہت بری طرح ناکام رہے۔ اور اب فروری میں سڑکوں پر آنے کا جو منصوبہ ہے، یہ بھی اس کا مقدر بھی مجھے ناکامی ہی نظر آتی ہے۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے پورے ملک کو اپنے گرد گھما کر رکھ دیا ہے اور ساری سیاست کا محور عمران خان ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں 2 باتیں ذہن میں رکھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ معاشی صورتحال اتنی مشکل ہے کہ نتیجے میں کوئی بھی بڑی تباہی آ سکتی ہے، اور ریاست کے اور حکومت کے تمام جو ادارے ہیں، وہ جو تمام شعبے ہیں، وہ اسی بحران پر پھنسے ہوئے ہیں۔ عمران خان کا کوئی بحران معنی نہیں رکھتا۔ لیکن
عمران خان کے بحران میں جو معنویت ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ عدلیہ کی طرف سے اسے پوری پشت پناہی حاصل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کسی آدمی پر جینون مقدمہ ہوتا ہے تو عدالت اسے پہلے سے ہی گرفتاری سے روک دیتی ہے۔ عمران خان عدالتوں میں حاضر نہیں ہو رہا، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔ عمران خان عدلیہ پر حملے بھی کر رہا ہے، پاکستان کی سلامتی کے خلاف باتیں کر رہا ہے، پاکستان کے مفادات کے خلاف باتیں کر رہا ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی کارروائی کسی طرف سے کی جاتی ہے تو عدالتیں اس پر فوری اسٹے آرڈر دے دیتی ہیں، جبکہ باقی لوگوں کے معاملات میں ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا علی وزیر کا کوئی جرم نہیں ہے، اگر ہے تو پبلک کے سامنے نہیں آیا، اس کی رہائی نہیں ہو رہی۔ اس سے زیادہ 100 گنا زیادہ خرافات فوج کے خلاف اعظم سواتی نہیں بکی ہے، لیکن اعظم سواتی کو گرفتار کرنے کی حکومت میں جرت ہی نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ادھر ہم گرفتار کریں گے ادھر ضمانت ہو جائے گی۔ عدلیہ کی پشت پناہی حاصل نہ ہو تو عمران خان کا کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ حکومت کے پاس بھی اور مقتدر اداروں کے پاس بھی یہ ساری رپورٹیں ہیں کہ عمران خان کا ری ایکشن اور عوام میں اس کی اپیل کا رسپانس بہت ہی محدود ہوگا، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھے گا۔ کوئی تھریٹ نہیں ہے عمران خان، عدلیہ کی حمایت تھریٹ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے پاکستان کی معیشت کا ہے اور سیکورٹی خطرات کا ہے۔ ہمارے دونوں مغربی بارڈر جو ہیں وہ پریشان کن صورتحال پیش کر رہے ہیں۔ ایران کی طرف سے بھی دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں۔ یہ جو کل 4-5 فوجی شہید ہوئے ہیں تو خبر تو یہی آئی ہے کہ وہاں لوکل دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ روایتی دہشت گرد نہیں ہے، یہ پاسداران انقلاب ہیں جو پاکستان سے چھیڑ چھاڑ کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ عمران خان کی یہ جو عدم استحکام پیدا کرنے کی صلاحیت جتنی بھی ہے اس میں اضافہ کیا جا سکے۔ اور یہ دیکھیے تضاد کہ طالبان اور ایران دونوں کے عقائد، نظریات، مفادات کتنے مختلف ہیں، یعنی زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن پاکستان کی دشمنی میں یہ دونوں متحد ہو گئے۔ ادھر سے پختونخوا میں TTP کا قبضہ ہے، بلوچستان کا بارڈر ایران نے گرم کر رکھا ہے، اور پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ماضی کے اپنے ہی کیے گئے غلط فیصلوں کی قیمت نہ صرف یہ ہے کہ وہ خود چکا رہی ہے بلکہ پورے پاکستان کو چکانا پڑ رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ TTP کن لوگوں نے لانچ کیا تھا؟ طالبان کے ساتھ ایسی غلط قسم کی پالیسی اختیار کرنے والے کون لوگ تھے جس کا خمیازہ آج ریاست پاکستان اور پاکستان کے عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے؟ اور کس طرح سعودی عرب اور ایران کے معاملات میں جو اس وقت کی سول حکومت تھی نواز شریف کی، متوازن اختیار کرنے کی پالیسی کی کس نے مخالفت کی تھی، بلکہ اس کو سبوتاژ کر کے نواز شریف کو ہی سعودی عرب کی نگاہوں میں مجرم بنا دیا تھا۔ تو اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، مسلم لیگ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ نہیں آتی تو مسلم لیگ الیکشن نہیں جیت سکتی اور کوئی تیسری قوت آ جائے گی۔ PTI کا چانس مجھے نظر نہیں آتا، لیکن تیسری قوت جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ خلا پور کر سکتی ہے، جیسا کہ ہم سن رہے ہیں کہ پنجاب کے بہت سارے سیاستدان متحد ہو کر ایک سیاسی پارٹی بنا رہے ہیں۔ وہ پارٹی عملاً بن چکی ہے۔ علیم خان، چودھری سرور، جہانگیر ترین اور بہت سارے لوگ، یہ پارٹی عملاً بن چکی ہے، لیکن اس کا اعلان اس وقت ہوگا جب انتخابی فضا سامنے آ جائے گی۔ تو ہو سکتا ہے یہ خلا وہ پر کرے، ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی پر کرے۔ مسلم لیگ نون بہت کمزوری کی حالت میں ہے، اس کے اندر ایک انتشار ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کے کیمپ کی طرف سے ایک منظم بغاوت نواز شریف کے خلاف ہونے والی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اطلاع غلط ہو، لیکن تاثر بن رہا ہے۔ مختلف لوگوں کی پارٹی چھوڑنے کی اطلاعات بھی مل رہی ہیں، اور اگر یہ ساری اطلاعات غلط ہیں، جن میں سے میرا خیال ہے کہ اکثر غلط ہیں، تو ان کی تردید کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ ہمیں پارٹی کی سطح پر اس وقت نظر ہی نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ کو پنجاب کے مسئلے پر مورد الزام ٹھہرایا گیا، اور اس کے پیچھے ظاہر وفاق میں حکمران شخصیات ہیں۔ حالانکہ اگر PTI کے جو ارکان منحرف ہو گئے تھے ان کو مینیج نہیں کیا جا سکا، تو اس کی وجہ واحد یہ تھی کہ وفاقی حکومت اس سلسلے میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہی تھی۔ ساری ذمہ داری پنجاب کی قیادت پر لگا دی گئی تھی، جو کہ بے اختیار تھی اور بے طاقت تھی، حتیٰ کہ رانا ثناء اللہ بھی بطور وزیر داخلہ ایکٹ نہیں کر رہے تھے، بلکہ پنجاب مسلم لیگ نون کے صدر کے طور پر وہ ایکٹ کر رہے تھے۔ ان کے پیچھے انتظامی
بیک اپ ان کے پیچھے نہیں تھا، جس کی وجہ سے جو ارکان منحرف تھے وہ آخری لمحات میں پرویز الہی واپس لے آیا۔ ناظرین، پرویز الہی عمران خان سے جو سودے بازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، عمران خان اس کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے اسے پارٹی کے اندر سے ہی ایک قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ پرویز الہی کا مطالبہ یہ ہے کہ صوبائی اور وفاقی طور پر جو مرکزی عہدے ہیں وہ انہیں دیے جائیں، ان کے اور ان کے بیٹے کو۔ ایک طرف پی ٹی آئی سے یہ کوشش ہو رہی ہے جو ابھی تک ناکام ہے، دوسری طرف پرویز الہی مسلسل اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کر رہے ہیں، اور مونس الہی اسپین میں بیٹھ کر بھی یہی رابطے کر رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی شخصیات سے ان کے رابطے ہیں۔ نمبر 1 شخصیات سے نہیں، نمبر 1 کے نیچے دوسری تیسری صف میں ان کے رابطے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جو نئی پارٹی بن رہی ہے پنجاب میں، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، جس کے بارے میں یہ پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کا پیدا کردہ خلا وہ پر کرے گی، تو اس میں انہیں ایڈجسٹ کیا جائے، کوئی بڑی پوزیشن دی جائے۔ اب جو مقتدرہ کی جو مرکزی قیادت ہے وہ سیاست میں عدم مداخلت کر رہی ہے، وہ پرویز الہی کو کسی تیسری قوت میں لانے یا نہ لانے میں انٹرسٹ نہیں رکھتی، لیکن نیچے بہت سارے لوگ ہیں جو اب بھی منتشر ہیں، کوئی پی ٹی آئی کی حمایت کر رہا ہے، کوئی پرویز الہی کو بچانے کی کوشش میں ہے، کوئی نواز شریف کی وطن واپسی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان پر ابھی پوری طرح کنٹرول کرنا باقی ہے، اور جہاں تک موجودہ سیاسی عدم استحکام ہے، اس کے لیے مقتدرہ نے کچھ فیصلے کیے ہیں۔ اب ان کی کامیابی کی ضمانت کتنی ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اتنے ناممکن حد تک مشکل حالات کا سامنا ریاست پاکستان کو پہلے کبھی نہیں کرنا پڑا تھا، یہاں تک کہ 1971 میں بھی، اس لیے کہ 1971 میں جو بھی صورتحال تھی پاکستان کے لیے، ان میں سے نجات حاصل کرنا، سروائیو کرنا بالکل ممکن تھا، راستے موجود تھے جو یحییٰ خان نے استعمال نہیں کیا۔ اگر یحییٰ خان آخری مرحلے پر بھی عوامی لیگ سے مذاکرات اور بھارت سے جنگ بندی کے لیے تیار ہو جاتا، جیسا کہ UN نے ایک کوشش سوویت یونین نے کی تھی، تو پاکستان بچ جاتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے بچاؤ کے امکانات پوری طرح موجود تھے، جن کو استعمال نہیں کیا گیا، لیکن اب بظاہر پاکستان کے بچاؤ کے امکانات جو ہیں وہ بہت ہی مدھم پڑ گئے ہیں، اور خود کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا باجوہ فیض نے جو اس ملک کے ساتھ غداری کی، سنگین ترین غداریاں کی، ان کا بداوا سارا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت پر آ پڑا ہے۔ اب دیکھیے یہ وہ کیا جادوگری کرتے ہیں، کیا کاریگری کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر ایک سیاسی جو عدم استحکام ہے اس کا تاثر دور کیا جائے، کیونکہ سیاسی عدم استحکام اتنا ہے نہیں جتنا اس کا پروپیگنڈا کر دیا گیا ہے۔ تو اس سیاسی عدم استحکام کو دور کیے بغیر بیرونی دنیا سے مالیاتی سہولت کاری مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ چنانچہ اطلاعات یہ ہیں کہ مقتدرہ نے کوئی اہم فیصلہ کر لیا ہے تاکہ اس سیاسی عدم استحکام کو براہ راست سیاسی مداخلت کیے بغیر حل کیا جا سکے۔ اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں، سیاسی مداخلت کیے بغیر بھی ملک کے حالات بہتر بنائے جا سکتے ہیں، اور ان میں سر فہرست یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے جس کی یہ ذمہ داری کہ ملک کو بحران سے نکالے، اسے مطلوبہ اخلاقی اور قانونی کمک دی جائے، جو اب تک ہمیں نظر نہیں آئی۔ اب یہ اطلاع ہے کہ مقتدرہ نے موجودہ حکومت کو مطلوبہ ضمانتیں دینے پر آمادگی ظاہر کی ہے یا فیصلہ کر لیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو فتنہ پروری ہو رہی ہے، اور عمران خان جو ہر روز ایک بیان دے کر بیرونی دنیا کو یہ میسج دیتا ہے کہ پاکستان تباہ ہونے والا ہے، اس کی معاشی مدد نہ کی جائے، سنگین ترین غداری کا ارتکاب کر رہا ہے، تو اس کا سد باب کیا جائے گا، یہ فیصلہ ہوا ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔